Kya Ali Madad. Otherwise, Rai Aboli Missionary, wise number 980. 3rd of December 1989, Wise Enrichment Jamaat Khana in Baitul Khayal Majlis. Ya Ali Madad. Heji darashan che jagata tame shodhiliyo guna vanta آج کل 10 ماہ سامی آویا آنے ور دیوا اننت. شافعی مولانا حضرت امام کریم صلوات اللہ علیہ پر صلوات پڑھ زندہ رو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر روز مجھ کو ایسا خیال آتا رہا کہ یہ جو 2 پاٹھ ہم صبح بولتے ہیں عبادت سے پہلے، کسی دن یاد آئے گا تو میں جماعت کو اس کا کچھ خلاصہ کروں. ہر روز سنتے ہیں. ایک واعظ میں نے جو پہلا پاٹھ ہے پیر صدر دن بولیا، اس کے اوپر میں نے واعظ کی ہوئی ہے. یہ جو دوسرا پاٹھ ہے ہمیں صرف شبدوں کے اوپر نہیں، لیکن پیروں نے لفظوں کے اندر، ورڈز کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں اور ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کا نام ہے حقیقتی سمجھ. درشن چھے جاگتا، سمپل لینگویج ہے کہ جاگنے سے تم کو مولا کا دیدار ملے گا. جاگو گے تو ملے گا. اگر کوئی آدمی سویا ہوگا تو اس کو تو دیدار نہیں ملے گا. پھر دوسری لائن میں کہتے ہیں کہ تم اس چیز کی شودھ کرو. شودھ کہتے ہیں سرچ کرنا، کسی چیز کو ڈھونڈنا. یا تو کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں، یا ہمیں کسی چیز کی امید ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ میں اس کو حاصل کروں. تیسری لائن یہ ہے کہ آج کل یعنی اس ماڈرن زمانے میں مولا آیا ہے خود، اور وہ تم کو بہت سے پرومس دینے کے لیے آیا ہے. ور کے بہت مطلب ہوتے ہیں. ہسبینڈ کو بھی ور کہتے ہیں. جو راجا راج گدی پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی ور کہتے ہیں. پرومس کو بھی ور کہتے ہیں. بخشش دینے کو بھی ور کہتے ہیں. شادی کرنے کو بھی ورنا ہوتا ہے. ور کے بہت مطلب ہے. اس کے یوز کے اوپر ہے کہ ہم کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں. جیسے ہمارے گنانوں کے اندر سار کا لفظ ہے. سار 15-16 ڈفرینٹ طریقے سے یوز ہوتا ہے، اور اس کے اتنے بہت مطلب نکلتے ہیں. کس طرح سے اس کو یوز کیا ہے اس کے اوپر آدھار ہے. سار ایسنس کو بھی کہتے ہیں. ہم نے جو دسوند دی وہ اپنی کمانی میں سے، کیش میں سے دی، مگر ہم کو کوئی چیز آ گئی، ہم وہ چیز چاہے وہ کھانے پینے کی ہوئے
कपड़ा लत्ता होवे, दरदागी न होवे, कोई भी शय हम दसवंत के तौर पे देवें, उसको सार कहते हैं। नियाज को भी सार कहते हैं, गठपाट को। हजरत इमाम की तरफ से कोई बख्शिश मिले उसको भी सार कहते हैं। तो सार के बहुत लफ्ज हैं, इसी तरह से मतलब है, इस तरह से वर का भी मतलब बहुत है। मगर यहां वर देवा अनंत, वर कहते हैं प्रॉमिस को। तुम अगर ये करोगे तो मैं तुम्हें ये बख्शिश दूंगा, ये वर है। अभी हम इसका खुलासा करें, तर्जुमा तो हो गया। पीर किस हिसाब से हमें कहते हैं कि तुम जागो? दर्शन जागने से है। आदमी उठता है, हाथ मुंह धोता है, जमात खाने आता है, या कभी नहीं आता, घर पे भी इबादत करता है, जागता तो है। मगर जो दूसरी लाइन ये है कि तुम उस चीज को शोधो, खोज करो, रिसर्च करो, ढूंढो उसको। वो चीज जाहिर करती है कि यहां जागने से मतलब है मन को जगाना, कॉन्शियसली अवेकनिंग पाना। वो आदमी के जिसका माइंड जाग उठे। एक आदमी कोई बिजनेस करता है और उस बिजनेस के अंदर उसको कोई आदमी फरेब देता है, तो उसका कोई दोस्त उसको कहता है तू कहां सोया है, जाग। अब वो जागता तो है, मगर यहां जागने का मतलब होशियार होना। और पीर का यही कहना है कि तुम होशियार बनो, अपने मन को अवेक करो, जगाओ उसको। ये जो अवेयरनेस है, ये जो जागृति और मन की अवेकनिंग है, वो एक बहुत बड़ी बख्शिश है खुदा की। जब अवेकन होता है माइंड, तब उसको खुदा ताला की लाइट मिलती है। जिस तरह से जाहिर की लाइट भी चाहिए, आंखों की लाइट भी चाहिए। अगर जाहिर की लाइट है और आंखें अंधी हैं तो उस आदमी को कुछ नहीं दिखेगा, और अगर उसकी आंखें अच्छी हैं लेकिन अंधेरा है तो भी कुछ नहीं दिखेगा। दोनों चीजें चाहिए। आंखों की लाइट भी चाहिए जो इनर लाइट है, बाहर की लाइट भी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से एक थर्ड लाइट है, और वो है हमारे मन की लाइट, कि आंख बंद करने से भी हमको दिखता हुए। आंखें खोल के तो हर कोई देखता है, लेकिन आंखें बंद करके अंदर की आंख अगर खुल जाए तो हमको वो चीजें दिखती हैं कि जो हमने कभी नहीं देखी, और जाहिर की आंखें उन चीज को देख भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी जाहिर की आंखों की एक लिमिट है, एक लिमिट है दीनदारों। अब देखो बाइसिकल चले जोर से, उसका जो पहिया है, व्हील को उसको चलाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें एक भी स्पोक नहीं है। हाई स्पीड के ऊपर जितनी स्पोक्स हैं वो मिट जाती है। हमारी आंख उस स्पोक को पकड़ नहीं सकती क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है। हमारी आंखों की लिमिट है, हर शय की लिमिट है। आवाज की भी लिमिट है, बोलने की और हमारे सुनने की भी लिमिट है। मगर जो अंतर की आंखें हैं, जो इंटरनल आईज हैं, इसी को जगाने के लिए पीर हमें कह रहे हैं कि उस आंख को जगाओ कि जो आंख तुमने बाहर देखी नहीं। बहुत से सूफी लिटरेचर में, वेदांतिक लिटरेचर के अंदर जो वेस्टर्न राइटर्स ने ट्रांसलेशन किए हैं, वो एक तीसरी आंख का जिक्र करते हैं कि जिसको कहते हैं थर्ड आई। बहुत से लोगों ने इमेजिनेशन किया है, जैसा कि एक राइटर थोड़े बरस हुए, कनाडा का ही रहने वाला, लॉब संग्राम पर उसने 7-8 किताबें लिखी हैं, मगर उसकी किताबों में बहुत सी गपबाजी भी है। उसने थर्ड आई की ड्राइंग भी करके बताई है, और उसका कहना यह है कि वो थर्ड आई ये दो आंखों के बीच में है।
نہیں دیندارو، وہ تھرڈ آئی کوئی دو آنکھوں کے بیچ میں نہیں ہے، وہ تو مائنڈ کی آنکھ ہے. ہمارے مائنڈ کے اندر خدا تعالیٰ نے، اور اس آنکھ کو آپ اس آنکھ کی طرح کا، جس طرح بادام کی شیپ ہے ہماری آنکھ کی، وہ آنکھ کی شکل ایسی نہیں ہے. آپ امیجنیشن کے اندر یہ نہیں سمجھنا کہ وہ آنکھ ایسی ہی آنکھ ہے. اس آنکھ کا آکار یہ آنکھ جیسا نہیں. جس طرح ہماری یہ آنکھ کسی بھی چیز کی پکچر لے کے ہمارے سر کے پیچھے اس کا اسکرین ہے، وہاں اس کا امیج آتا ہے، اور وہ امیج پھر برین کے اندر یعنی اس کی سولوشن ہوتی ہے، اور برین اس میں سے سمجھتا ہے کہ کیا چیز دیکھ رہا ہے. تیسری آنکھ جو ہے اس کا کوئی آکار نہیں، کوئی شکل نہیں، مگر وہ تیسری آنکھ ڈائریکٹلی مائنڈ کے اس لابی کے اوپر اثر کرتی ہے کہ جہاں انسان دیکھ کر کسی شے کو سمجھتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بن دیکھے دیکھتا ہے، بن دیکھے دیکھتا ہے. اس تیسری آنکھ کو جب ہم جگاتے ہیں، ایکٹیویٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم کو درشن ہوتا ہے، مولا کا دیدار ہوتا ہے. اب مولا کا جو دیدار ہے مومنوں، وہ بھی ایسا نہیں کہ حضرت امام ظاہری شکل میں ہمارے پاس آیا، امام سلطان محمود شاہ ہمارے پاس آئے، مولانا علی شاہ ہمارے پاس آئے، مولا مرتضی علی ظاہر بانے آئے. یہ شکلیں ان کے نور کی نہیں ہیں. یہ شکلیں تو ہمارے واسطے برکت لانے کے لیے ظاہر میں ہیں، تاکہ اس ظاہری سیڑھی سے ہم باطن کو سمجھ سکیں. رسول اکرم کی ہے حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں کہ المجاز زینت الحقیقہ، ظاہری چیزیں جو ہیں نا وہ باطن تک پہنچنے کے لیے ایک لیڈر ہے، ایک لیڈر ہے کہ اس کی معرفت سے ہم اوپر پہنچ سکیں. ہم کو ظاہر کی ضرورت ہے، اسی لیے خدا تعالیٰ نے نبی بھیجے. نبی انسانوں کی طرح انسانوں میں رہتے تھے. امام آئے، اور مولا علی کی امامت سے پہلے بھی امامت تو تھی. ہم اس کو امامت کا نام کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ اس جگہ سے جس کو ہم رسول اکرم کی نبوت کہتے ہیں اور آخری نبوت ہے، اس جگہ سے قیامت تک کا جو حصہ ہے اس کے اندر نبوت نہیں، نبوت ختم ہو چکی. محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی کا نور تو رہے گا. اسی طرح سے امام دنیا میں چلے مولا علی سے، لیکن امام علی سے پہلے بھی امامت کا نور تو موجود تھا، اور اس کو ہمارے پیروں نے پاتر کا نام دیا ہے. پاتر کہتے ہیں کسی برتن کو، پاتر کہتے ہیں کنٹینر کو. تو ان کو نام پاتر اس لیے دیا کہ دے کنٹینڈ نور، نور کو ہولڈ کرنے والے وہ پاتر تھے. نور ہر زمانے کے اندر رہا. تو میں آپ کے پاس عرض کرتا تھا کہ وہ جو انتر کی آنکھ ہے وہ ظاہر کی آنکھ جیسی نہیں، اور وہ آنکھ ایسی آنکھ ہے کہ یہ آنکھ کے سامنے کپڑا رکھ دو تو کچھ نہیں دکھے گا. دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. یہ آنکھ جو ہے یہ لائٹ کی، باہر کی لائٹ کی محتاج ہے، مگر وہ اندر کی جو آنکھ ہے اس کو نہ کوئی کپڑا پردہ روک سکتا ہے، نہ در و دیوار روک سکتے ہیں. وہ آنکھ تو ایسی ہے کہ پینیٹریٹ ہوتی ہے، اس طرح پینیٹریٹ ہوتی ہے کہ ہماری پرتھوی جو ہے وہ ایک سے دوسری جگہ ایسا ایک سوا ڈال دو، بہت بڑی لمبی سوئی لے کے اگر اس کے اندر ڈال دو تو 8000 مائل موٹی جالی ہے ہماری یہ پرتھوی. تو ہماری یہ پرتھوی آج اگر ہم یہاں وینکوور کے اندر یہاں بیٹھے ہیں تو بالکل ایگزیکٹلی وینکوور کے اپوزٹ اس ارتھ میں اس طرف کیا ہے وہ آنکھ دیکھتی ہے. اس آنکھ کو کوئی بھی لمٹ نہیں. اگر وہ آنکھ مولا کا نورانی درشن کر سکتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں.
दर्शन से जागता। ये जागना वो मन को अवेकन करने की बात है कि मन जब जागता है तो रूह उसके सामने खड़ी हो जाती है। हमारी जो रूह है ये मौला का हुक्म है। रसूल अकरम को लोगों ने पूछा, या नबी रूह क्या चीज है? तो नबी अभी सोच रहे थे कि मैं इन लोगों को रूह किस तरह समझाऊं कि जिनको कोई तरह का दुनियावी इल्म भी नहीं। वही नाज़िल हुई, उसी वक्त वही उतरी। अस्आलुका अनिर रूह, तेरे को ये लोग रूह की बाबत में पूछते हैं। कुल, इनको कह दे, अर्रूह मिन अम्र रब्बी, रूह जो है मेरे रब के हुक्म से है। अच्छा भला हमारे पास जो बैतुल ख्याल का बोल है वो क्या चीज है? वो भी तो मौला के हुक्म से है। हमारे पास जो बैतुल ख्याल का जो बोल है उसका दर्जा हमारे रूह के दर्जा का है। और हकीकत में मौला ने जब हमारी रूह को पैदा किया, लाखों करोड़ों वर्षों से हमारी रूह चली आई। हम इस दुनिया में नए नहीं हैं। अगर आप कुरान पढ़ो, हमारे गिनान पढ़ो, रसूल अकरम की हदीसें पढ़ो, तो आपको ये पता लगेगा, हमको कहा गया है कि तुम लोग पहली दफा इस दुनिया पे नहीं आए और हो सकता है कि तुम्हारा ये जीवन भी आखिरी जीवन न भी हो। हमको आखिरी बनाना है कि इस जीवन के बाद फिर हमें सेकंड टाइम मौत न आवे। एक दफा आ जावे, दूसरी दफा मौत नहीं चाहिए। दूसरी दफा मौत कब आवे? जो दूसरा जन्म होवे तो दूसरी मौत होवे। 27 जगह खुदा ने हमारी रूह के लिए, हमारे जीव के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी मौत के लिए, हमारी जिंदगी के लिए 27 जगह ऐसी मुगम छुपी हुई मिस्टिकल बातें की हैं कि जिनको आम लोग नहीं समझ सकते। इसके लिए ही, समझने के लिए, वो जो थिंकर्स और फिलोसोफर्स होते हैं वो किसी चीज के अंदर छुपी हुई भेद की चीजों को निकालने के लिए घंटों सोचते रहते हैं। सोचते 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 खुदा उनको रास्ते पर लगा देता है। तंजानिया में 82 में हजरत इमाम जब तशरीफ लाए तो मौला कहते हैं कि बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी रिसर्च से कोई चीज ढूंढी है। तो मामा फरमाया उनको ये मालूम नहीं कि खुदा उनको डायरेक्ट कर रहा था और ये खुदा की मर्जी थी कि वो चीज ढूंढे, क्योंकि ब्रेन खुदा ने बनाया है। खुदा को जब चाहिए तो ऐसा होता है। हमारी हालत क्या है कि हमको ढूंढना चाहिए, सर्च करना चाहिए। यही चीज हजरत इमाम के फरमान में है कि तुम सर्च करो, ढूंढो इस चीज को। और ये ढूंढने के लिए सुबह जमात खाने की हाजिरी हमको वो सर्च के लिए बख्शी गई। मौला ने हमको एक चाबी दी कि फरमाया ये जब चाबी लगाओगे तो दरवाजा खुलेगा और अंदर क्या है तुम्हें फिर पता लगेगा। अब हम चाबी का उपयोग न करें, यूज न करें, दरवाजा नहीं खुले, अंदर क्या है हमें तो पता नहीं। तो फिर कहते हैं कि तुम दर्शन करो जाग के, जागने वाले को दर्शन मिलेंगे और तुम इस चीज की शोध करो। आजकल आज के जमाने के अंदर मौला खुद आया है, तो पहले जमाने में क्या मौला नहीं था? उस जमाने में नबी जो थे ना वो फ्रंट में थे, इमामत का नूर पीछे रहता था। इमामत का नूर जाहिर में कामकाज नहीं करता था, नबी की मदद करता था। अब जमाना उल्टा हो गया, अब पीर जो है वो बैकग्राउंड में चला गया और इमाम फ्रंट में आ गया। बच्चा जब बचपन में आता है, जन्म लेता है, माँ की गोद में पलता है, थोड़ा बड़ा होता है, माँ के पीछे पीछे आगे आगे रहता है, माँ ही के पास रहता है, माँ ही उसको सब कुछ सिखाती है। मगर जब वो 15, 20, 25 बरस का जवान हो जाता है तो अब वो माँ की गोद में नहीं बैठता है,
اب وہ ماں کی آنچل پکڑ کے نہیں چلتا، اب وہ باپ کے پاس جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، باپ کے نزدیک رہتا ہے، باپ کی دورانی گائیڈنس لیتا ہے کہ اس کو دنیا میں بزنس کس طرح سے کرنا، سوسائٹی میں سے کس طرح گھومنا پھرنا، وہ چیز اب ماں کے ہاتھ سے نہیں رہی۔ ایگزیکٹلی سیویلائزیشن جب بچی تھی، چھوٹی تھی، نادان تھی، تو سیویلائزیشن اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت نبیوں کی ماں کے طریقے پہ ضرورت پڑتی تھی، اور جب وہ چیز ضرورت پوری ہو گئی تو اب امام کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ اشارہ ہے کہ آج کل 10 میں سوامی مولا امام خود آیا ہے، اور امام آ کے تم کو سب طرح کی دورونی دیتا ہے۔ پیری نور حضر امام کے ساتھ آتا ہے۔ مولا جب بھی جماعت میں آتے ہیں، دینداروں ہمیشہ یاد رکھنا کہ امام اکیلا کبھی نہیں آئے گا، اس کے ساتھ پیر کی جوت ہوتی ہے۔ اگر پیر کی جوت ساتھ نہ ہوئے تو ہم امام کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کی موجودگی ہی ہمارے لیے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ہم کانپنے لگتے ہیں۔ امام اور نبی یہ دونوں نور ہر وقت ساتھ ہیں اور قیامت تک ساتھ ہی رہیں گے۔ اس لیے آج کل 10 میں سوامی آیا، ور دیوا اننت، تم کو بہت بہت بخششیں دے گا، بہت بخششیں۔ یہ جو چوتھی لائن ہے اس کو میں تھوڑا زیادہ ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ 3 اوپر کی جو لائنیں میں بول گیا، ایک ایک لائن کو اور بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن چوتھی لائن ایک میں بات کروں آپ کو۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ جب چھوٹے تھے، 8 برس کی عمر میں مولا تخت نشین ہوئے امام کے طور پہ۔ اس وقت ان کے پاس پیری جامہ نہیں تھا، کیونکہ پیری جامہ پیر سید ابو الحسن شاہ کے پاس تھا۔ مولانا سلطان محمد شاہ کی جب امامت 3 مہینے نکل گئی تو پیر سید ابو الحسن شاہ گزر گئے، تو مولانا سلطان محمد شاہ نے پیری جوت بھی اپنے پاس رکھ لی، اور آج تک حضرت امام کے پاس پیری جوت پڑی ہے، پھر کسی دوسرے کو پیری جامہ نہیں دیا۔ اس وقت وہ زمانے کی بات کرتا ہوں، یہ بات ہے 1885 کی، اس کو 104 برس ہو گئے۔ 100 برس پہلے کون آدمی بیت الخیال میں ہے یہ لوگوں کو پتا نہیں تھا، صرف بیت الخیال کے جو ممبرز تھے وہی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ اس کو بڑا کام کیوں کہا گیا کہ اس سے بڑا کام کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اس سے بڑی بخشش کوئی دوسری ہے ہی نہیں۔ اس وقت جو بیت الخیال والے جو لوگ تھے وہ رات کو 12 بجے اپنے گھر سے نہا کے غسل کر کے جماعت خانے آتے تھے۔ میں ابھی 71 ایئر کا ہوں، لیکن مجھ کو بھی اپنے بچپن کی یہ باتیں یاد ہیں کہ پنجاب میں سیالکوٹ کے اندر ندی ہے ایک چھوٹی سی جو کشمیر کی برف سے نکلی ہے، اور اس طرف جماعت خانہ تھا۔ رات کو 12 بجے اپنے بھائی اور بہن یہ لوگ یہ ایک میں سے کمر تک کا پانی، اتنا سخت پانی کے ہاتھ ڈالو تو ٹھہر جائے، اس پانی میں سے ہو کے دوسری طرف جا کے اپنے کپڑے نچوڑ کے صبح 5 بجے یعنی 5 گھنٹے کی عبادت کرتے تھے۔ یہ امام سلطان محمد شاہ کی شروعات کی بات ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا، آہستہ 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 لوگ کمزور ہوتے گئے، دنیا کی لوبھ لالچ کمفرٹس بڑھتے گئے، اور امام سلطان محمد شاہ ہی کے حضور میں 20s کے اندر، یعنی امام سلطان محمد شاہ کی لگ بھگ 35 برس کی امامت گزر گئی۔ اس کے بعد جماعت والوں میں سے عاجزیاں اور عرضیں کر کے مولا کے پاس سے ایک چیز مانگی۔ مولا کے پاس عرض کی گئی، خداوند بہت سے بھائی بہن ہیں کہ جو مجلس کے اندر، اس زمانے میں مجلس نہیں تھی بیت الخیال کی، پھر مولا نے مجلسیں بنوانی شروع کر دی،
حقیقت میں مجلس چالو کرنے والا جمال میگ جی، مکھی جمال میگ جی 1893-94 میں سلطان محمد شاہ نے اس کو مشنری کے طور پہ بنایا، اپوائنٹ کیا، اور اس نے مجلسیں اسٹیبلش کی. کچھ ایسی مجلسیں تھیں کہ جو دوسرے مشنریوں نے عرضے کر کے کی. تو بھائی بہن بیت الخیال میں زیادہ ہو گئے. چھوٹے بچے والی مائیں جو تھیں وہ بچے کو لے کے نہیں آتی تھی، 3-4 برس کا بچہ ہو جاوے تو بھی نہ لاویں. تو مولا نے حکم کیا، اچھا ایسا کرو، چھوٹا بچہ ہے اس کو لشکر میں داخل کرو. یہ 20s کی بات ہے. لشکر میں لے آؤ اس کو، اور وہ مجلس میں آ سکے، اس کو مجلس کا لابھ ملے. یعنی بیت الخیال میں داخل ہونے کی جو نذرانہ ہے وہ ہم بچے کا دے دیتے ہیں، تو بچہ لشکر میں آ گیا، لیکن بیت الخیال میں نہیں. بیت الخیال میں وہی انسان ہوتا ہے کہ جس کے پاس بول ہے. جس کے پاس بول نہیں وہ بیت الخیال میں نہیں ہے، لشکر میں ہے. اور لشکر مولا نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ تو جب تیار ہو جائے گا تو میں تجھے بیت الخیال کی بخشش دوں گا. تو پھر کوئی بھی عمر میں تیار ہو جائے. مومنو، آج میں آپ کو اور بھی ایک بات کہوں کہ یہ باتیں ہم جب بھی بڑی عمر کے لوگ جب بھی گزر جائیں گے تو آج سے 50-100 برس کے بعد ان باتوں کی خبر جو نہیں ہوگی تو ہماری ہسٹری کا، خاص طور پہ اورل ہسٹری کا پتہ نہیں لگے گا. میں نے حضرت امام اور امام سلطان محمد شاہ کے دونوں جامے دیکھے ہیں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ کتنا ڈفرنس ہو گیا ہے. امام سلطان محمد شاہ حکم کرتے تھے کہ 16 برس کا لڑکا لڑکی ہو جائے اس کو بولو بول لے لے. وہ اوپر رہ کے مشنریوں کو کہتے تھے. مجھ کو 14 برس کی عمر میں مولا نے ہاتھ پکڑ کر بول دیا. آج امام یہ کہتا ہے کہ تم بول مت لو. اس وقت امام پکڑ پکڑ کے کہتا تھا کہ بول لے لو. آج امام کہتا ہے کہ تم بول نہ لو. کیا ڈفرنس ہو گیا؟ ہر زمانے کے اندر ہر امام جدا جدا طریقے سے کام کرتا ہے. جب ہی بنی معاویہ نے سر اٹھایا اور خلفائے راشدین نے اپنی خلافت اسٹیبلش کی، مولا علی چپ ہو کے اپنا گھر پکڑ کے بیٹھ گئے. ابو سفیان بہت انسٹیگیٹ کرتا رہا کہ یا علی کیا بات ہے، تمہاری ذوالفقار کہاں گئی؟ لیکن مولا جانتے تھے اگر میں ذوالفقار نکالوں گا تو اسلام مٹ جائے گا. مولا کچھ نہیں بولے، خاموشی سے اپنا حق لوگ اٹھاتے رہے، لوٹتے رہے. مولا چپ چاپ دیکھتے رہے. مگر جب امام حسین کا زمانہ آیا تو امام حسین کھڑے ہو گئے، انہوں نے تلوار نکالی. اگر امام حسین تلوار نہ نکالتے اور یزید کے سامنے نہ لڑتے تو اسلام مٹ جاتا، لیکن اگر امام علی تلوار نکالتے تو اسلام مٹ جاتا. مولانا مرتضی علی کے زمانے سے ہر امام نے اپنے اپنے زمانے کے نئے نئے کھیل بنائے ہیں. ان کی زمانے کی باتیں ہمیں جاننی چاہیے. تو امام سلطان محمد شاہ کہتے تھے 16 برس کا ہو جاوے اس کو بولو بول لے لو، عبادت کرو. اس چیز نے ہماری جماعت کے اندر روحانی اویکننگ پیدا کر دی کہ جو ایسی تھی کہ چند بڑی عمر کے 70-75 برس کے لوگ، اس کا نام 1.25 سال کیوں پڑا؟ 1.25 سال ہے. 1.25 سال کی 70-75 برس کی عمر ہوئے تو پیر کے پاس جا کے کہتے ابھی مجھ کو بول دو. بال بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب یہ 70 برس کی عمر میں قبر نزدیک ہے تو باقی کی ساری زندگی عبادت میں ہی گزارتے تھے. 6 گھنٹے کی بیٹھک کرتے تھے اور بالکل ایکانت رہتے تھے تاکہ کوئی گناہ نہ ہوئے، کوئی بدی نہ ہوئے. لوگوں سے زیادہ ملنے گلنے سے بدیاں زیادہ ہوتی ہیں. ہم بد نظری بھی کرتے ہیں، ہم غیبت گلا بھی کرتے ہیں، کسی کو برا بھی کہہ دیتے ہیں، جان نہیں پہچان نہیں ہم اس کو بھی برا کہہ دیتے ہیں. کسی نے میرا کچھ نہیں بگاڑا اس کو بھی برا کہہ دیتا ہوں. تو یہ باتیں ہماری دنیا کے اندر بڑھتی جاتی ہیں. امام سلطان محمد شاہ نے ہم کو روحانی اویکننگ کر دی. اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ اب ہم اس دنیا میں کھانے پینے اور موج شوق کے اندر اتنے غلطان ہو گئے کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں. مولا کے پاس جاتے ہیں، بول لے لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں.
حضرت امام کہتے ہیں کائے کو ایسا کرتے ہو؟ اب کہہ دیا کہ تم بول مت لو جب تک کہ تم تیار نہیں. یہ جو تیاری کی بات ہے یہ ور میں بھی آتی ہے. بھلے نا 60 برس کی عمر میں جا کے بول لینا، اب لینے کی ضرورت نہیں. مگر جو آدمی لشکر میں ہے، بول کے سوا باقی تمام قاعدے قانون اس کو لاگو پڑتے ہیں. اس کو بھی صبح آنا چاہیے. اس کو بھی بیٹھ کے امام کے فرمان میں ہے پیرشا کا جاپ کرو یا علی کا جاپ کرو، مگر کوئی جاپ کرو. مولا جاپ نہیں دیتا، مگر تم خود ہی جاپ ڈھونڈ لو. کریم کہو، علی کہو، محمد کہو. مگر جب ہم تیار ہو جائیں گے تو پھر مولا ہم کو بول دے گا. اور بول ہے نا یہ ور ہے، بول ہے یہ پرامس ہے. بول یہ ہے کہ تم اگر اس پہ چلو گے تو یہاں اور وہاں دونوں جگہ میں اپنے نور کی تمہیں بخشش دوں گا. درشن سے جاگتا انتر کے اس آنکھوں کو جگاؤ، اپنی روح کو جگاؤ اور اس چیز کی شودھ کرو، سرچ کرو کہ میں کس طرح اپنے اس انتر کی آنکھ کو ایکٹیویٹ کر کے میں اس نور کی شناخت پا سکوں. یہ ور آج ملا ہوا ہے، ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے. اس صدر دن کا ایک پاٹ ہے، ہم بہت دفعہ بولتے ہیں، اے جی کھٹ گھڑی جا رے رہنی رہے جب تک کہ تم تیار نہیں. یہ جو تیاری کی بات ہے یہ ور میں بھی آتی ہے. بھلے نا 60 برس کی عمر میں جا کے بول لینا، اب لینے کی ضرورت نہیں. مگر جو آدمی لشکر میں ہے، بول کے سوا باقی تمام قاعدے قانون اس کو لاگو پڑتے ہیں. اس کو بھی صبح آنا چاہیے. اس کو بھی بیٹھ کے امام کے فرمان میں ہے پیرشا کا جاپ کرو یا علی کا جاپ کرو، مگر کوئی جاپ کرو. مولا جاپ نہیں دیتا، مگر تم خود ہی جاپ ڈھونڈ لو. کریم کہو، علی کہو، محمد کہو. مگر جب ہم تیار ہو جائیں گے تو پھر مولا ہم کو بول دے گا. اور بول ہے نا یہ ور ہے، بول ہے یہ پرامس ہے. بول یہ ہے کہ تم اگر اس پہ چلو گے تو یہاں اور وہاں دونوں جگہ میں اپنے نور کی تمہیں بخشش دوں گا. درشن سے جاگتا انتر کے اس آنکھوں کو جگاؤ، اپنی روح کو جگاؤ اور اس چیز کی شودھ کرو، سرچ کرو کہ میں کس طرح اپنے اس انتر کی آنکھ کو ایکٹیویٹ کر کے میں اس نور کی شناخت پا سکوں. یہ ور آج ملا ہوا ہے، ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے. اس صدر دن کا ایک پاٹ ہے، ہم بہت دفعہ بولتے ہیں، اے جی کھٹ گھڑی جا رے رہنی رہے. کھٹ کہتے ہیں 6 گھڑی. ایک گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے، لگ بھگ 1.5 پونے 2 گھنٹے. جب باقی رہ جانے رات میں کیا رے تمہیں جاگو مومن بھائی جی، جاگی جاگی نے اپنا الکھ نے آرادھو. جاگو جاگو بھائیڑا رہنا بہانیاں جی. اٹھو. صبح جب ہی 1.5 پونے 2 گھنٹے رات باقی رہ جائے اس وقت اٹھ کے اپنے اس الکھ کو کہ جس نے تمہاری روح کو پیدا کیا ہے اس سے آہستہ آہستہ یاد کرو. خدا تعالیٰ نے محمد کو فرمایا، محمد تو دور ہیں ہی مگر لوگوں کے لیے یہ میسج تھا، اے محمد، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے، یا ایھا المدثر، اے بلینکٹ اوڑھ کے سونے والے، اٹھ اور آہستہ آہستہ اپنے رب کو یاد کر. آدھی رات نہیں تو 1/3 نائٹ، 1/3 نہیں تو 1/4 نائٹ، لیکن خدا کو یاد کرو.
ہمیں ایک دن مر جانا ہے، ہمیں ایک دن ضرور جانا ہے۔ وہ لوگ بھی کہ جو خدا کو نہیں مانتے، موت کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنا ہے۔ ایک بھی ایسا شخص نہیں کہ جو یہ کہے کہ مجھے نہیں مرنا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں۔ تو ہم وہ کام کہ جو موت کے وقت آپ کو ہم کو ملنی چاہیے، یعنی موت زبردستی سے ہم کو دنیا سے چھڑا دے، اس سے پہلے کیا ہم یہ سیکھ نہ لیں کہ موت کے وقت زبردستی کرنے سے ہم خود ہی اپنی راضی خوشی سے یہ چیزیں چھوڑ دیں؟ ہمارا دنیا کے ساتھ سبند اور تعلق ظاہری نہیں، روحانی تعلق دنیا سے چھوڑو، کھاؤ پیو، اچھے کپڑے پہنو، لیکن من مولا کے پریم اور محبت میں لگا ہوئے۔ اور ہماری ریسرچ یہ ہونی چاہیے کہ کس طرح میں مولا کے نور کو پا سکوں۔ مولا آپ کو اپنے نور کی بخشش دے وے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے وے، بدیوں برائیوں سے گناہوں سے بچائے، ہر اس کام سے بچائے کہ جو روح کے لیے خراب ہے۔ مولا دسن سکریت میں پورا رکھے، مولا فرمان بردار مومن بنائے، مولا اچھائیاں دے وے، بھلائیاں دے وے، نیکیاں دے وے، مولا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔